आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 8 फरवरी को कराने की महर तस्दीक सब्त कर दी और आज मुतल्लिका फ़रीक़ैन जो तमाम मुतल्लिक़ीन आला तरीन ओहदेदार पाकिस्तान के सदर ममलिकत समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत उनसे तहरीरी दस्तखती गारंटी हासिल की कि इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को ही होंगे और 8 फरवरी को इलेक्शन की इस तारीख के साथ ही एक पुरअसरार अंदाज में आज पाकिस्तान में अमन व अमान को तहोबाला करने की साजिश सामने आई है। आज भयानक दहशतगर्द हमले हुए हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। आज बलूचिस्तान के इलाके पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने गोलियां बरसाई जिसमें 14 जवान हमारे शहीद हो गए। इस साल का ये दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाक़या है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी है। इस साल शहादतों के एतबार से सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की जानिब से मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इससे बड़ा कोई हमला नहीं हुआ है। इससे कबल जुलाई में एक ही दिन 2 मुख्तलिफ हमलों में 2 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया जबकि 7 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए थे। 12 जुलाई को बलूचिस्तान के इलाके योम में आर्मी गैरेजन पर दहशतगर्दों ने हमला करके 9 फौजियों को शहीद किया था जबकि जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए थे। दूसरा वाक़या सुई के इलाके में पेश आया जहां फौजी ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तब्दीले में के इस तबादले में फ़ौज के 3 जवान शहीद और 2 दहशतगर्द हलाक किए गए थे। इसके अलावा आज खैबर पख्तूनख्वा में भी वाक़या हुआ है और आज ही डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की जानिब से एक के बाद दीगरे 2 रिमोट कंट्रोल बॉम्ब धमाके हुए हैं जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 7 अफराद शहीद हुए। 2 पुलिस एहलकारों समेत 15 शहरी भी जख्मी हुए हैं। पहले हमले का निशाना बनने वाली पुलिस वैन कराची के इलाके से गुजर रही थी। बम एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। IED एक्सप्लोसिव है और इसे रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया। इत्तलात हैं कि हमले के बाद दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग्स भी की गई और इस वाक़े में 6 शहरी शहीद हुए। दूसरा हमला टांक रोड पर किया गया जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। रिमोट कंट्रोल बॉम्ब सड़क किनारे नस्ब था। इस हमले में 1 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। एक तरफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख का हतमी ऐलान और इसके साथ ही दहशतगर्दी यकीनी तौर पर बेइंतहा तशवीशनाक ये डेवलपमेंट। एक जानिब पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है और दूसरी जानिब दहशतगर्दी का तूफ़ान पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन एक बार फिर पाकिस्तान में अमन व अमान के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश में मुलव्विस नज़र आते हैं। इसी वजह से जो हालात है पिछले कई महीनों से उसमें बहुत बड़ी हमने तब्दीली देखी है। दहशतगर्दी की लहर बहुत संगीन हमें नज़र आई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक इस साल अगस्त में मुल्क भर में 99 हमले हुए। ये तादाद नवंबर 2014 के बाद किसी एक माह में होने वाले हमलों में सबसे ज़्यादा है। इन हमलों के नतीजे में 112 शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जाबाक हो चुके हैं जबकि 87 जख्मी। मजमूई तौर पर मुल्क में 2023 के पहले 8 महीनों में 22 खुदकुश हमले हुए हैं जिनमें 227 अफराद जाबाक और 497 जख्मी हो चुके हैं। मगर आज के वाक़यात संगीन तरीन हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी अफेयर्स के मुमताज़ माहिर जनाब इम्तियाज़ गुल जो डायरेक्टर हैं फॉर द सेंटर ऑफ रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के। इम्तियाज़ गुल साहब, बड़े इसकी टाइमिंग इन चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। द मोमेंट हमने पाकिस्तान में इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं और बिल्कुल पाकिस्तान तैयारी पहले दिन काउंटडाउन शुरू हुआ है, उसी दिन इतने संगीन वाक़यात और ख़ास तौर पे जो पसनी का एम्बुश है इसकी तो मिसाल हमने हालिया महीनों में देखी नहीं है इस किस्म के वाक़यात की। यानी कि कोई फिरोशियस अटैक्स हैं बलूचिस्तान में और KP में जो एक साथ हुए हैं। शुक्रिया कामरान प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, कोई आज जो हमले हुए हैं उसका बराह रास्त ताल्लुक ज़रूरी नहीं है कि इंतखाबात के ऐलान से हो। ये तो वो काम है जो कि महीनों पहले जिसकी तैयारी हो रही होती है और मौका मिलते ही ये लोग अपनी कार्रवाइयाँ कर लेते हैं। हमें इसको अगर मजमूई इसका जो तनाजुर है वो अगर समझने की कोशिश करें वो ये है कि पाकिस्तान मुसलसल एक प्रॉक्सी जंग का शिकार है। उस प्रॉक्सी जंग में तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, बलोच लिबरेशन फ्रंट हो या बलोच नेशनल आर्मी हो, ये तमाम मिल के पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के मफादात को कचोके लगा रहे हैं। और ख़ास तौर पे गुज़श्ता 1.5 बरस के दौरान इन मामलात से आपने ख़ुद भी अपने बयानी इब्तिदाई में कहा कि गैर मामूली
اضافہ ہوا ہے، اور یہ وہ تمام فورسز ہیں جو کہ افغانستان کے اندر اس وقت موجود ہیں، وہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے تمام ایکشنز کو سینکرونائز کیا ہوا ہے، یعنی بالکل قدم سے قدم ملا کے یہ کام کرے، اور بنیادی مقصد اس کا یہ ہے پاکستان کی ریاست کو عدم استحکام سے دوچار اور کرنا۔ امتیاز اور گل اس کا صاحب، جو آپ اس کو کنیکٹ نہ کریں آج کے الیکشنز کے انتظار سے یا پاکستان، مگر یہ بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں پاکستان میں اکنامک ایک ریکوری کے آثار نظر آئے ہیں، نمبرز اچھے ہوئے ہیں، ایک اکنامک سٹیبلٹی کے حالات بنے ہیں، خاص طور پہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران۔ تو یہ بہرحال ایک جو بھی جو ڈرائیو ہے، ان کے جو بیکرز ہیں وہ کسی صورت سے پاکستان کو تو تہو بالا ہی کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ جو اچھے حالات یا الیکشن، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو اس پر ڈیسپریشن، فرسٹریشن دشمن میں تو ہوگی۔ جی میں اسی طرف آ رہا تھا کامران بھائی، کہ پاکستان کی جو ریکوری ہے، جو اچھے اقدامات تھے اقتصادی طور پہ، سٹاک ایکسچینج 53,000 پوائنٹ پہ چلا گیا جو کہ 2017 کا لیول تھا، تو اس میں بنیادی مقصد جو کیمپین ہے اس کا یہ ہے کہ پاکستان کو ہر وقت عدم استحکام سے دوچار رکھنا، اور آج کے جو تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں ظاہر ہے اس سے بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور اس کی وجہ سے اب جو بھی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ پیغام باہر لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، اس کا ظاہر ہے ایک اپ سیٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمیں ایک باقاعدہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی، اور پھر انہوں نے ہم نے دیکھا کہ ایک ہچکچاہٹ کا اظہار تھا کہ آپ تحریک طالبان پاکستان یا اس سے جو ملے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف براہ راست ایکشن نہیں کر رہے ہیں، اور تازہ ترین آپ نے جو دیکھا کہ ان افغانوں کو واپس بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ منصوبہ اس وقت زیر عمل ہے، جو کہ بغیر ویزے کے، بغیر ڈاکیومنٹس کے پاکستان میں ہیں۔ تو یہ مجھے تو یہ لگتا ہے، معلوم نہیں آپ اس پہ اتفاق کریں گے کہ نہیں، کہ پاکستان کے نظام کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہٹ مین کا کردار ادا کریں، جو پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے جو کلیدی ادارے ان کو ایسے مشورے دے رہے ہیں جو حالات کو استحکام کی طرف لے جانے کی بجائے مزید خراب کر رہے ہیں۔ یعنی تصور کریں کہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو گزشتہ 3-4 دن کے دوران واپس بھیجا جا چکا ہے افغانستان۔ اب ان کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، ان کے اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے، وہ ایک نیگیٹو سٹوری ہے۔ 100 ہیں، 200 ہیں، 400 ہیں، جو کہ دنیا بھر میں بڑھاوا اسی کو ملتا ہے۔ دو رائے ہیں امتیاز گل صاحب، یقیناً بہرحال کسی ملک کے اندر اس بڑی تعداد کے اندر انلیگل لوگ ہوں، پھر اسی کنٹری کے لوگ ہوں جو کہ انتہائی ہاسٹیلٹی آپ کی طرف شو کر رہا ہو، وہاں پہ تمام یہ سیف ہیونز ہوں، تمام جو ٹیررزم ہو رہی ہے، تو بہرحال کہ کہیں نہ کہیں تو آدمی کو ریڈ لائن ایک ڈرا کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہمیں تو اپنے اندر کے حالات دیکھنے چاہیے نا۔ ایک اس سے پہلے یوب کے گیریزن پہ اٹیک ہوا تھا، بڑا سیریس تھا، آج بھی اٹیک ہوا ہے۔ بہرحال سکھ ہے نا، جو بھی ہے، مطلب بڑی ٹف کنڈیشن ہے، ہم زبردست لڑ رہے ہیں، ان کو شکست دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر بہرحال کہیں نہ کہیں لیپس بھی تو ہوتا ہے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کامران بھائی، اس میں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں آپ کو کہ میں حال ہی میں کوئٹہ سے میں نے تربت کا سفر کیا بذریعہ سڑک، تو وہاں پہ جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ کس قدر خطرناک علاقہ ہے، اور جو ہمارے سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں وہ ابھی بھی پرانے زمانے کے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آج بھی جو ہماری گاڑیاں، ہمارا کانوائے، جو حملہ جس پہ ہوا ہے، اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اتنے بڑے اسٹریچ پہ جہاں پہ میل ہاں میل آپ کو کوئی آبادی نہیں ملتی، انسان نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی چیک پوسٹ نہیں ہے، وہاں پہ بھی اگر بالکل آپ مکمل طور پہ ان گارڈڈ 3-4-5 گاڑیاں جا رہی ہیں، تو اس میں کچھ تو آپ کا پھر مسئلہ ہے۔ سیکیورٹی لیبس جو آپ نے بات کی ہے کہ اب بھی اس دور میں بھی ہم آج تک اس قسم کا بندوبست نہیں کر سکے ہیں اپنے سیکیورٹی موومنٹ کے لیے، کہ جہاں پہ آپ پیش بندی کر سکیں، جہاں پہ آپ پتہ چل سکے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایمبوش لگایا گیا ہو، گھات لگائی گئی ہو۔ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے پوری جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے۔ بہت شکریہ امتیاز گل ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج 2 ٹوک ہر لحاظ سے اپنی مہر تصدیق ثبت کی ہے، یقینی بنایا ہے، گارنٹیز لی ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے۔ بہت امپورٹنٹ آج حکم آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عام انتخابات 2024 سے متعلق فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں کہ ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات جمعرات 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے۔ کئی مہینوں کے انتظار اور بے یقینی کے بعد الیکشن کمیشن اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کل سپریم کورٹ کے حکم پر ملاقات کر کے انتخابات کی تاریخ پر اتفاق کیا تھا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس امین الدین پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے ملک میں 90 روز میں انتخابات کرانے سے متعلق کیس کی تیسری سماعت کی۔ سماعت کے بعد بینچ نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے تاریخ دی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ کیس نمٹا دیا۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں انتخابات میں غیر آئینی تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا، سخت الفاظ میں آئین شکنی کے نتائج سے آگاہ بھی کیا، لیکن ذمہ داران تعدیبی کارروائی سے بچ گئے۔ آج عدالت کی جانب سے عمران خان کا قومی اسمبلی تحلیل کرنا مسائل کی جڑ قرار دیا گیا اور اپنے حکم نامے میں عدالت نے لکھا کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے یعنی عمران خان، انہوں نے اسمبلی تحلیل کر کے آئینی بحران پیدا کیا۔ سپریم کورٹ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی دور میں قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ غیر آئینی تھا۔ اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا کہ صدر مملکت پر پارلیمنٹ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے۔ حکم نامے میں عدالت نے حیرانی کا اظہار کیا اور لکھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا، جبکہ وہ اختیار استعمال نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ صدر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط سے متعلق حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ صدر نے خط میں لکھا کہ الیکشن کمیشن صوبائی حکومتوں سے مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کرے۔ حیرت ہے صدر مملکت اس نتیجے پہ کیسے پہنچے؟ صدر کے اس خط پر الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ صدر مملکت کو اگر یہ رائے چاہیے بھی تھی تو وہ آرٹیکل 186 کے تحت رائے لے سکتے تھے۔ ہر آئینی آفس رکھنے والا فرد اور آئینی ادارہ بشمول الیکشن کمیشن اور صدر آئین کے پابند ہیں۔ گزشتہ روز کی سماعت میں جسٹس اطہر من اللہ نے فرمایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت نہ کر کے آئین کو دوبارہ تحریر کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت الیکشن کمیشن یا صدر جس نے بھی خلاف ورزی کی ان کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج سپریم کورٹ نے حکم نامے میں یاد دلایا کہ آئین پر عملداری اختیاری نہیں، آئین کے خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ آج ہو گیا اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے تحریری دستخطی یقین دہانی بھی حاصل کی ہے متعلقہ فریقین سے بشمول صدر پاکستان اور چیئرمین الیکشن کمیشن کے۔ اس موضوع پر اور آج کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر ماہر آئین و قانون بیرسٹر سلمان اکرم راجہ۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ بہرحال آج وہ سماعت جس کے دوران ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آ گیا، ملک کو بہرحال الیکشن کی تاریخ مل گئی، 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور اس کا کسی حد تک کریڈٹ سپریم کورٹ کو بھی جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر یہ بھی دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے اس بات کا نوٹس ضرور لیا اور قدر برہمی رہی کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ شدید تعطل کا شکار ہوئے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے الیکشن 9 مہینے سے نہیں ہوئے ہیں جب سے اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، اور وفاق میں جو ہے وہ 6 مہینے رہے گی اب جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور یہ بڑی فراخ دلی سے کام لیا سپریم کورٹ نے بہرحال کہ جو اس الیکشن کی اتنی طویل التوا کے ذمہ داران تھے ان کا تعین نہیں کیا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی تجویز نہیں کی۔ جی ایسا ہی ہے، آئین کی پامالی یقیناً ہوئی ہے، اور یہ صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے بعد بھی ہوئی۔ جب جنوری میں صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں اس کے بعد بھی 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے۔ جب 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اس کے بعد بھی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکا 90 دن میں۔ تو یہ تو کوئی شک کی بات نہیں کہ 2023 کا سال آئین کی پامالی کا سال تھا۔ اب اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ بالکل یہ صدر مملکت کا فرض تھا، میں سمجھتا ہوں یہ عوام کا حق تھا کہ ان کو ایک الیکشن کی تاریخ دی جاتی تحلیل کے وقت جب 9 اگست کو تحلیل ہوئی اسمبلی۔ لیکن اگر مجھے صدر مملکت کے دفاع میں کچھ بولنا ہو، کہنا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ پارلیمان نے بھی ایک جو آئینی عمل تھا آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت، اس میں ایک رخنہ ڈالنے کی کوشش کی اور وہ کوشش ایک طرح سے کامیاب ہوئی۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور یہ کہا گیا کہ تاریخ دینے کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا ہے۔ یہ بالکل آئین کے خلاف ایک شک تھی جس کو الیکشن ایکٹ میں داخل کیا گیا، اور اس شک کی وجہ سے ہی الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر صاحب بشمول صدر مملکت سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا جب انہوں نے ان کو ملاقات کے لیے بلایا۔
تو پامالی تو ہر جگہ ہوئی. پارلیمان نے ایک غلط غیر آئینی قانون بنایا, اس قانون کا سہارا لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے صدر مملکت سے مشاورت نہیں کی, صدر مملکت نے عدالت کا راستہ نہیں لیا, عدالت سے رہنمائی نہیں لی. جو قانون ایک غلط بنایا تھا پارلیمان نے, اس قانون کو کالعدم قرار دینے کی کسی نے کوئی کوشش نہیں کی. جو مقدمات دائر ہو چکے تھے اگست سے پہلے, اور اگر اگست کے بعد بھی کوئی مقدمہ 9 اگست کے بعد دائر ہوا ہے, ان مقدمات کو صورت سے سنا جانا چاہیے تھا اگست اور ستمبر کے مہینوں میں, اگست کے مہینے میں ہی, اور فیصلہ آنا چاہیے تھا عدالت کی جانب سے کہ الیکشن ایکٹ میں جو الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے وہ غیر آئینی ہے, یہ اختیار آئین کے تحت صدر مملکت کا ہی رہتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوا, اور آئین کی پامالی ہوتی رہی, عوام کے جو حقوق ہیں ان کی پامالی ہوتی رہی, جمہوریت کی پامالی ہوتی رہی. اس کو تھوڑا انٹرپریٹ کریں. آج ایک اور بڑی غیر معمولی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے تحریری دستخطی گارنٹی حاصل کی ہے, یقین دہانی حاصل کی ہے متعلقہ فریقین سے. ہمارے سامنے یہ آیا کہ چیئرمین جو الیکشن کمیشن ہیں انہوں نے ایک یقین دہانی دی ہے, اور پھر صدر پاکستان سے بھی تحریر لی گئی ہے. ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی دانست ہوگی کہ اس میں صدر پاکستان کا کیا کردار ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وزیر اعظم سے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان سے بھی کوئی تحریری یا دستخطی یقین دہانی حاصل کی گئی, اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے تو نہیں ملتی ہے. غالباً ایسا اس لیے کیا گیا کہ یہ سال, جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, آئین سے روگردانی کا سال رہا ہے. مختلف سطحوں پہ جو انتظامیہ کے افراد ہیں یا الیکشن کمیشن بشمول, چونکہ انہوں نے پہلے آئین کو رد کرنے, آئینی عمل سے انحراف کرنے سے اجتناب نہیں کیا, اس لیے غالباً سپریم کورٹ نے مناسب سمجھا کہ اس دفعہ سپریم کورٹ کے سامنے ان سے اقرار لیا جائے کہ اب جو ایک آئینی تاریخ, یا کم از کم آئین کی پامالی کے بعد جو ایک تاریخ مقرر ہو گئی ہے 8 فروری کی, اس پر وہ عمل کریں گے. اور اب اگر وہ عمل نہیں کرتے تو یہ توہین عدالت بھی ہوگی. آئین سے روگردانی تو ہو چکی, اس کے حوالے سے تو کسی کا کوئی بال بیکا نہیں ہوا, کسی کو سزا نہیں ملی. اب اگر توہین عدالت ہوتی ہے, عدالت کے سامنے ایک دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد, ایک حکم آ جانے کے بعد الیکشن نہیں کرایا جاتا, تو پھر یہ توہین عدالت بھی ہوگی. اور اب اس پورے معاملے کے اندر الیکشن کمیشن کا کردار بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں شک رہا ہے, اس میں بہت زیادہ ابہام رہا ہے. الیکشن کمیشن نے ایک تاریخ دی تھی, قوم کو پریس ریلیز دیا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کیے جائیں گے. انہوں نے 11 فروری کی تاریخ تجویز کر دی, بنا وجہ بتائے ہوئے کہ وہ جنوری کے آخری ہفتے میں کیوں الیکشن نہیں کرا رہے. صدر کے کردار کو انہوں نے بالکل مسترد کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے اس سے پہلے الیکشن کی تاریخ دینے سے وہ مسلسل اعتراض کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ قانونی طور پہ یہ نہیں دے سکتے. پھر کورٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے اچانک اس تاریخ کا اعلان کر دیا. تو جو الیکشن کمیشن کا مشکور کردار رہا ہے, اور آگے الیکشن سامنے نظر آ رہا ہے, ان کی کریڈیبلٹی اس بری طرح سے امپیکٹ ہوئی ہے, وہ بھی سپریم کورٹ کی کسی قابل ذکر کارروائی سے بچ گئے. جی ایسا ہی ہے. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر اب الیکشن اس ملک میں ہونا ہے, جو کہ یقیناً مجھے یقین ہے ہوگا, اور اس الیکشن کی کچھ ساکھ ہونی ہے, تو سپریم کورٹ کو اور عدالتوں کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم آئین کے آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے خائف رہتے ہیں کہ عدالتیں بہت دخل اندازی کرتی ہیں انتظامیہ کے کاموں میں, لیکن جب انتظامیہ کی یہ شکل سامنے آئے کہ مسلسل آئین سے انحراف کیا گیا, آج ہم نے دیکھا ایک سرکردہ سیاسی لیڈر کو, اسد کیسر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. اگر یہ عمل اسی طرح جاری رہا تو پھر کیا الیکشن ہو سکے گا؟ اس وقت ضرورت ہے غیر معمولی اقدامات کی, عدالت کی طرف سے بھی اور دیگر اداروں کی طرف سے بھی. اب اگر الیکشن ہونا ہے, بہت سے لوگ ہم جانتے ہیں پریس کانفرنسز کر بیٹھے ہیں, بہت سے لوگ غائب ہیں, اس سب کے باوجود اگر ذرا سی بھی ساکھ اس الیکشن کی ہونی ہے تو عدالت کو کردار ادا کرنا پڑے گا, اور الیکشن میں لوگوں کو شامل ہونے کا موقع دینا پڑے گا, امیدواروں کو بھی اور ووٹروں کو بھی. اگر حالات اسی طرح رہے کہ ہر وہ شخص جس کے حوالے سے یہ شبہ ہو کہ یہ شاید الیکشن میں کوئی سیاسی کردار ادا کر سکتا ہے, وہ اگر اٹھا لیا جائے گا, گرفتار کر لیا جائے گا, تو پھر کیا الیکشن؟ اس سلسلے میں بہرحال ابھی سپریم کورٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ پٹیشن ہے, اعتزاز احسن صاحب نے دائر کی ہے, اور یہ موضوع یہی ہے جو بھی آپ نے فرمایا. تو گیند اس معاملے میں بھی سپریم کورٹ کی کورٹ میں گئی ہے. اس کے علاوہ کوئی ادارہ مجھے اس وقت ملک میں نظر نہیں آ رہا
جو آئین کی سربلندی کے لیے جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے، حق ہے کہ الیکشن میں کوئی شخص کھڑا ہو، حق ہے کہ الیکشن میں ووٹ ڈالے جائیں، سیاسی جماعتوں کو حق ہے کہ وہ الیکشن میں شامل ہوں، ان کو ان کی پسند کا انتخابی نشان ملے، یہ تمام بڑے بنیادی حقوق ہیں، اور ان حقوق کو عدالت کے علاوہ، عدالت عظمیٰ کے علاوہ مجھے کوئی ایسا ادارہ نظر نہیں آتا جو ان حقوق کی نگہبانی کر سکے۔ بدقسمتی سے ہم الیکشن کمیشن پر انحصار نہیں کر سکیں گے، عدالت ہی کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے تمام وسوسے، شکوک، شبہات دم توڑ رہے ہیں، اور 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابی پنجہ آزمائی کے لیے آستینیں چڑھا لی ہیں۔ نون لیگ نے قومی اور صوبائی اسمبلیز کی نشستوں کے لیے امیدواروں سے درخواستیں بھی لینا شروع کر دی ہیں۔ انتخابی منشور کی تیاری کا آغاز ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نئے لاڈلے اور لیول پلینگ فیلڈ کا نعرہ لگا کر انتخابی مہم میں اتر چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی سیاسی اور مذہبی جلسوں میں انتخابی ترجیحات کا اعلان کر رہے ہیں۔ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے نواز شریف پنجاب میں اور آصف زرداری سندھ میں متحرک ہو گئے ہیں، تاہم پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی، پارٹی صدر چودھری پرویز الہی سمیت کئی رہنما گرفتار ہیں، اور آج سے تھوڑی دیر قبل سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو بھی بنی گالہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے متعدد رہنما روپوشی پر مجبور ہیں، جبکہ 9 مئی کے سیاہ بادل پی ٹی آئی کے کارکنوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے تاحال پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کے لیے انتخابی مہم یا تنظیمی حکمت عملی سامنے نہیں آئی ہے۔ تاہم کل مجھے ایک انٹرویو میں سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر نے بتایا تھا کہ عمران خان کی ہدایت ہے کہ ان کی جماعت ہر حلقے میں پوری قوت سے الیکشن میں حصہ لے۔ بظاہر الیکشن کمیشن کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، کیونکہ صاف شفاف انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا الیکشن کمیشن کی اولین آئینی ذمہ داری ہے۔ لیکن آزادانہ منصفانہ الیکشن کے وعدے اور لیول پلینگ فیلڈ کے دعوے تاحال ایک مقمصے کا شکار ہیں۔ بلاول بھٹو بھی الیکشن میں مساوی موقع نہ ملنے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ ایک جانب بلاول بھٹو کے خدشات ہیں، دوسری جانب نواز شریف کی یقینی توقعات ہیں کہ وہی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ آج نماز جمعہ کے بعد ملاقات کے لیے آنے والوں سے گفتگو میں جناب نواز شریف نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ ہی الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق جناب نواز شریف نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب مل بیٹھ کر ملک کو درست سمت کی جانب لائیں، لیکن ایک شخص کو آگے نہیں لانا جو ملک میں افراتفری پیدا کرے۔ اتفاق کی بات ہے کہ 2018 کے انتخابات کے وقت نواز شریف جیل میں تھے اور 2024 کے الیکشن سے قبل عمران خان جیل میں ہیں۔ 2018 کا الیکشن مائنس نواز شریف ہوا تھا، 2024 کا الیکشن مائنس عمران خان ہونا اب خارج از امکان نہیں۔ یہ لگ رہا ہے کہ سیاست سے نااہلی کی وجہ سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں ہو سکیں گے، گویا وہ انتخابات کے درمیان صرف ایک کھلاڑی بدلا ہے، اب باقی کھیل وہی پرانا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن سے قبل سیاسی سب بندیوں کے اشارے بھی واضح ہو رہے ہیں۔ 2018 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت سازی میں جہانگیر خان ترین کا اہم کردار تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں ان کی استحکام پاکستان پارٹی نمبر گیم میں اہم کردار حاصل کر سکتی ہے۔ بہرحال ہنوز دلی دور است، لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ الیکشن کے حوالے سے بے یقینی کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ اب 8 فروری جیسے جیسے قریب آتی جائے گی ویسے ویسے انتخابی ماحول میں مزید تیزی آئے گی۔ الیکشن کمیشن پر جانبداری کے الزامات بھی سامنے آئیں گے، اور الیکشن کے بعد یہ ایک روایت ہے پاکستان میں کہ نتائج تسلیم نہیں کیے جاتے، ٹھوس حقائق سامنے لائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے دھاندلی کی گئی الیکشن میں، اور یہی وجہ ہے کہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی، الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پاکستان کے عوام کے نزدیک بہت کم ہے۔ مزید الیکشن میں دھاندلی کے الزامات، آنے والے الیکشن میں تمام فریقین کو یکساں مواقع نہ دینا یقیناً پاکستان کو ایک بڑے بحران کی طرف دھکیل دے گا۔ گویا لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن اب لازم و ملزوم ہیں۔ مجھے انٹرویو میں ملک کے نامور سیاسی مبصرین بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن کو اپنی ساکھ غیر متنازع بنانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کو یقینی بنانا ہوگا۔ اب اس موضوع پہ ہم دیکھیں گے پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا تیاری کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے حالات جانیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ سینیٹر عرفان صدیقی ہوں گے۔ فی الحال ہم جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو کا اس وقت فوکس پہ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک الیکشن میں حصہ لے پاتی ہے یا واقعی وہ الیکشن میں حصہ لے گی۔
ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حامد خان، رہنما بھی ہیں پی ٹی آئی کے، اور کل انہوں نے تفصیلی ملاقات کی تھی عمران خان صاحب سے بھی۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو ابھی اس وقت تو الیکشن بالکل سامنے آ گئے ہیں، تقریباً 3 مہینے رہ گئے ہیں۔ ایک جانب تو پی ٹی آئی کی بڑی سینئر لیڈرشپ جیل میں ہے، خود خان صاحب جو ہیں وہ کیسز کی جکڑ میں ہیں، ان کیسز کی کیا پوزیشن ہے؟ بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی تو وہ ہو چکے ہیں اسلام آباد کی عدالت سے، اور توشہ خانہ کیس میں تو وہ الیکشن تو وہ نہیں لڑ سکتے۔ تو اب الیکشن کی تیاری ہے، تو پارٹی کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیے کیسز تو بہت سارے ان کے خلاف بنائے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور بیشتر جو ہے وہ تو جعلی کیسز ہیں، اور لیکن وہ صرف ان کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے یہ سارے کیسز بنائے جا رہے ہیں، بلکہ کنوکشن بھی کروانے کی جو ایک کوشش کی ہے اور ہوئی بھی ہے۔ گو وہ سسپینڈڈ ہے، میں اس پر بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ سسپینڈڈ جو ہے اس کا کیا اثرات ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ بھی بات ہے، دوسرا وہ سائفر والے کیس میں بڑی جلدی ہے اس کو آگے لے جانے میں، اس کے پیچھے بھی ظاہر یہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، تو یہ نظر آ رہا ہے۔ ورنہ قانونی طور پہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسز کسی میں کوئی اتنی جان نہیں ہے، لیکن یہ در حقیقت انتقامی کارروائی ہے۔ لیکن خان صاحب ان کی سزا جو ہوئی تھی اس کا جو حصہ سسپینڈڈ ہے وہ سسپینڈڈ ہے، لیکن وہ حصہ سسپینڈڈ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ الیکشن تو وہ نہیں لڑ پائیں گے، اس کے لیے تو ان کے حالات بالکل وہ تو اس کی تو قانون اجازت نہیں دے گا انہیں۔ جی صحیح فرما رہے ہیں کہ جس طرح ان کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے اور جس طرح برتاؤ پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ تو بڑی واضح ہے کہ پارٹی کو بھی اور پارٹی لیڈر کو بھی الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ افسوسناک بات ہے، لیکن فیصلہ یہی ہے کہ ہم ہر صورت الیکشن لڑیں گے، اور نہ صرف الیکشن لڑیں گے بلکہ بھرپور حصہ لیں گے، چاہے کچھ بھی حالات ہوں۔ گویا یہ پی ٹی آئی کا، عمران خان کا حتمی فیصلہ ہے کہ الیکشن 2024 میں صوبوں میں، مرکز میں، ہر جگہ پہ جس پوری قوت سے پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے گی، اور کل آپ کو خان صاحب نے کنفرم بھی کیا۔ جی بالکل، کیونکہ ہم یہ رستہ نہیں دے سکتے، کیونکہ عوام بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم الیکشن سے باہر نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اس سے عوام بڑی ہی مایوس ہوگی۔ لہٰذا ہم بھرپور حصہ لیں گے اس الیکشن میں، اور بہرحال امید کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جس حد تک ہو سکے فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو سکے۔ گو اس کی ہمیں توقع بہت کم ہے، جو کچھ پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح ساری پارٹی لیڈر کو بھی باہر رکھا ہوا ہے، اور لیڈرشپ بھی جو ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ ورکرز کو بھی کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، جو پارٹی ورکرز ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں کام نہیں کر پا رہے، اتنے خوف کی فضا ہے، اتنا پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کو ہر صورت جو ہے الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس میں کیسے الیکشن میں آپ کہہ رہے ہیں پوری قوت سے لڑیں گے، ہر سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے، تو خان صاحب کیسے لیڈ کریں گے، کیسے اسٹریٹجائز کریں گے، کیسے کینڈیڈیٹ چنیں گے؟ وہ تو بالکل اس پوزیشن میں بالکل نہیں ہے، تو کیسے یہ پی ٹی آئی آگے بڑھے گی الیکشن میں؟ دیکھیے خان صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ الیکشن ہمیں لڑنا ہے، اور سارے پاکستان بھر میں لڑنا ہے، ہر حلقے میں، ہر سیٹ پہ الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام پارٹی کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی پولز آئے ہیں اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے۔ دوسری ان کے ذہن میں یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ انفیوربل سرکمسٹانسز میں کچھ بائی الیکشن ہوئے ہیں، کراچی میں ہوئے ہیں، پنجاب میں ہوئے ہیں، کے پی میں ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے رزلٹس ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود کہ الیکشن کمیشن بھی کوئی اس کی بھی کارکردگی ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھی، نیوٹرل نہیں تھی، اور ایڈمنسٹریشن بھی ہاسٹائل تھی ہماری طرف، ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو بائی الیکشنز ہیں، جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں، ان میں رزلٹ اچھا آیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ چاہے کتنے بھی مشکل حالات نہ ہوں، عوام ہمارے ساتھ ہے، وہ ووٹ ہمیں ڈالنا چاہتی ہے، اس لیے ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے، اور ہر حلقے سے ہمیں
کینڈیڈیٹ دینا چاہیے. تو حضرت اس میں کیسے، اگر الیکشن تو حصہ لینا چاہیے، ہر حلقے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا چاہیے، مگر کیمپین کو کون لیڈ کرے گا، کیمپین کون چلائے گا، اسٹریٹجائز کون کرے گا، لوگوں کو موبلائز کون کرے گا، کینڈیڈیٹس کو کون چنے گا، اور پھر یہ لیڈرشپ کا جو علم ہے وہ کون اٹھائے گا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی ایک بہت بڑی مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ان حالات میں جب لیڈرشپ ساری اندر ہے، جب کارکن بھی جو ہیں وہ بھی اندر ہیں یا ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ زیر زمین چلے جائیں، تو ایسے حالات میں الیکشن اسٹریٹجی بنانا بھی مشکل ہے، الیکشن کو کنڈکٹ کرانا بھی مشکل ہے، اور الیکشن کی کیمپین کرنا بھی مشکل ہے. یہ ہم سب چیزوں سے ہاں سب بخوبی واقف ہیں کہ ہم بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج پر ہیں، بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج پہ. باقی ساری پارٹیز کو ان کے لیڈرز بھی فری ہیں، ان کو کیمپین کی بھی اجازت ہے، جلسے بھی ان کے کرائے جا رہے ہیں، اور ہمارا چھوٹی سے چھوٹا کارنر میٹنگ نہیں کرنی دی جا رہی ہمارے کارکنوں کو. یہ سارے حقیقتیں جو ہیں اس سے وہ اچھی طرح آگاہ ہیں، لیکن ان کا پھر بھی یہ خیال ہے کہ ہمیں الیکشن سے باہر نہیں بیٹھنا چاہیے یا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں امیدوار دینے چاہیے اور عوام کو موقع دینا چاہیے کہ وہ پسند کے امیدواروں کو، اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ دیں. یہ موقع ہم نے ہاتھ سے نہیں. تو حامد خان صاحب، تو پھر اس کے لیے کوئی نظام وہ بنائیں گے جو کہ اس الیکشن کی ڈرائیو کو چلائے کسی صورت سے، ان کی عدم موجودگی میں، دوسرے سینئر لیڈرشپ کی عدم موجودگی میں کچھ نہ کچھ ایک سسٹم تو انہیں بنانا ہوگا؟ یہ ساری دشواریاں سامنے نظر آ رہی ہیں اور بہت زیادہ دشواریاں ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ انصاف کرے گی. عدلیہ کم از کم ہمیں کچھ نہ کچھ ایون ہینڈڈ پلینگ فیلڈ دے گی. کم از کم ہمارے لیڈرشپ کو، ہمارے کارکنان کو، ہمارے جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو بھرپور موقع دے گی. ہم کوشش کریں گے کہ عدلیہ سے اگر ہمیں کچھ انصاف مل سکے تو ہم اس کے لیے بھی کوشاں ہوں، اور بہر صورت جو بھی صورتحال ہو اس میں ہم الیکشن میں حصہ لے سکیں. تو خان صاحب، اس وقت جو آپ کا فوکس ہوگا، جو آپ کی تمام کیفیت ہوگی، جو سارا آپ کا پریشر ہوگا یا آپ کی امید ہوگی اور جو کیمپین ہوگی، وہ تو پھر عدلیہ میں جا کے ہوگی کہ آپ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے اور ایکول آپ کو اپرچونٹی ملے الیکشن کی، اور پھر آپ ہر چیز جو ہے عدالت سے چاہیں گے کہ وہ آپ کو ریلیف دے. لیکن الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. یہ تمام انتظامات اور جو آپ کی شکایات ہیں انہیں رفع کرنے کا کام تو الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن سے آپ کو کتنی امید ہے؟ کسی حد تک عدلیہ پر ہے ہمارا اعتماد کہ ہمیں امید ہوگی کہ عدلیہ جو ہے اس معاملے میں کسی نہ کس طرح سے انصاف کرے گی. الیکشن کمیشن بہرحال ابھی تک تو ان کی کارکردگی ہمارے حق میں نہیں رہی. اگر سپریم کورٹ ان کو آرڈر نہ کرتی تو شاید تاریخ یہ بھی نہ ملتی جو آج ملی ہے. تو اس حوالے سے تو جہاں تک ہمارے توقعات ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم سوچتے ہیں اور امید کرتے ہیں شاید معاملات آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی شکل اختیار کرتے ہیں. آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، ایک اہم واقعہ ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران. مخدوم شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل سے اب ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جیل میں قید کسی بھی قیدی کے لیے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ اسپتال پہنچ جاتا ہے، حالات وہاں کہیں بہتر ہوتے ہیں. اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے لیڈرشپ کی تلاش میں ہے. خان صاحب تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ اڈیالہ میں بالکل بند ہیں، ان کا ان کیمرہ ٹرائل چل رہا ہے. آپ کے خیال میں مخدوم شاہ محمود قریشی اب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ان کا بہت اہم رول ہے. وائس چیئرمین ہے پارٹی کے، تو انہوں نے لیڈ کرنا ہے خان صاحب کی غیر موجودگی میں. تو بہرحال لیکن ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے ہیں. کوئی خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کون اس پارٹی کو لیڈ کرے ان کی موجودگی میں، الیکشن میں کون چلے، اور کیا اس کے لیے کوئی تنظیم سازی کی ہے انہوں نے؟ دیکھیے وہ تو ہے، خان صاحب نے ایپیکس کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، ایک کور کمیٹی بھی تشکیل دی ہوئی ہے. وہ مل نہیں سکتے، یعنی اتنی افسوس کی بات ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں. تو ان کی جو آپس میں اگر کوئی مشورہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی آن لائن ہی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی میٹنگز ہو نہیں سکتی.
لیکن جیسے بھی ہے ہم ان سارے مشکل حالات میں بھی کوئی نہ کوئی فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم بہتر امیدوار اپنے اپنے حلقے میں دے سکیں. تو ابھی مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہاسپٹل آ گئے ہیں, قید میں نہیں ہیں, خان صاحب نہیں ہیں, تو ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ وہ سیکنڈ ان کمانڈ ہیں, وائس چیئرمین ہیں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نہیں ہیں ایکٹیو اور اگر کوئی روم ملتا ہے تو بہرحال پارٹی کو مخدوم شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ لیڈ کریں گے؟ جی صحیح بات ہے, وہی سیکنڈ ان کمانڈ ہے, آپ نے صحیح کہا. بہت بہت شکریہ جناب حامد خان. آخر میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی موجودگی میں یا عمران خان کے جب وہ قید بھی ہیں, ہر صورت میں اگر کسی صورت سے کوئی روم ملتا ہے, کوئی بہتر حالات پیدا ہوتے ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی کے لیے جو اڈیال ہے جن سے اب ہاسپٹل شفٹ ہو گئے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کریں گے مخدوم شاہ محمود قریشی جناب عمران خان کی عدم موجودگی میں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم پی ٹی آئی کی آپ کو ہم نے حالات کا جائزہ لیا, پی ٹی آئی کی حکمت عملی کا جائزہ لیا, پی ٹی آئی کے حالات آپ نے سن لیے حامد خان صاحب سے, پاکستان مسلم لیگ نون کے کیا حالات ہیں, حکمت عملی کیا ہے اور کس طرح سے کامیابی کا سفر آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے مسلم لیگ نون. جناب سینیٹر عرفان صدیقی پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ہمیں بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. الیکشن 2024 کے لیے تمام سیاسی جماعتیں میدان میں اتر رہی ہیں. الیکشن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, حتمی تاریخ کا بھی اعلان ہو گیا ہے, 2 ٹوک اعلان ہے. 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, 8 فروری 2024 کو, اور اس سلسلے میں آج الیکشن کمیشن کا تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے, اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن نے متعلق فریقین کو متعلقین سے دستخطی گارنٹی حاصل کی ہے کہ الیکشن ہر حال میں اسی تاریخ پر ہوں گے جس کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے. بہت اہم بات یہ ہے کہ ایک بار پھر پاکستان میں الیکشن ایسے ماحول میں ہو رہے ہیں جہاں پر ایک بڑی سیاسی جماعت دباؤ میں ہے, بڑے سیاسی رہنما بھی شدید دباؤ میں ہیں. ان کو وہ موقع نہیں ملے گا جو دوسری جماعتوں کو مل پایا ہے, اور اس لحاظ سے اس الیکشن کے صاف, شفاف اور ایسے ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے اویلیبل ہو, اور پاکستان کے عوام کو اس الیکشن پر اعتماد ہو. کم از کم ایک الیکشن پر اب تو اعتماد ہو جائے, کیونکہ گزشتہ متعدد الیکشنز ہم نے دیکھے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ملک کی سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں نہیں آتی ان کو یکسر مسترد کرتی ہیں, ان پہ یقین نہیں کرتی, اس کو کوئی کریڈیبلٹی نہیں دیتے, اس کے ساتھ ہی میڈیا اور عوام بھی اس الیکشنز پہ نگاہ اٹھاتے ہیں, اور اب موجودہ حالات کے اندر پاکستان شاید یہ افورڈ نہ کر سکے. لیکن بہرحال اب پنجہ آزمائی کا وقت ہے, آستینیں چڑھا لی گئی ہیں, اور دیکھتے یہ ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت ایک بہت پرومیننٹ پارٹی کی حیثیت سے سامنے آئی ہے, اور اس سے پہلے اس قسم کی جو کیفیت ہے جس میں کہ ایک پارٹی میں شدید دباؤ ہو, پاکستان مسلم لیگ نون اس کا کئی بار شکار رہی ہے. اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. اب وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی منشور جو کمیٹی بنا رہی ہے اس کو لیڈ بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بڑا وسیع تجربہ ہے آپ کا, الیکشن کی بالکل تیاری ہونے والی ہے, لیکن بہت پاکستانیوں میں وسوسے ہیں کہ ایک بار پھر ہم اسی انداز کا الیکشن دیکھنے جا رہے ہیں جس میں ایک سیاسی جماعت سین سے وہ نہیں ہوگی, اور بقیہ سیاسی جماعتوں کو بہرحال آسان مواقع حاصل ہوں گے, اور اس پر اسی حوالے سے پھر وسوسے ہیں, شکوک ہیں, لوگوں کے پریشانی ہے کہ اس قسم کا الیکشن جو ہے وہ شاید پاکستان کے موجودہ حالات میں نہ صرف یہ کہ معاون ثابت نہ ہو, خدا نخواستہ وہ کسی بڑے بحران کا باعث نہ بنے. بہت شکریہ کامران خان صاحب, میں نے آپ کی بڑی تمہیدی گفتگو توجہ کے ساتھ سنی ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ صحافت کے اندر ایک کونا مشق ماشاءاللہ صحافت کے کھلاڑی ہیں, اور سارے نشیب و فراز پہ ہماری تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں. آپ نے درست کہا کہ یہ ہماری روایت چلی آ رہی ہے کہ الیکشن کے نتائج کو ہارنے والی جماعتیں کبھی بھی خوش دلی کے ساتھ تسلیم نہیں کرتی. وہ یہ باور کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتی ہیں کہ عوام کی عدالت نے انہیں مسترد کر دیا ہے, چاہے وہ الیکشن کتنے ہی غیر جانبدارانہ آپ کیوں نہ کر لیں. آپ دیکھیے کہ ہماری تاریخ میں 2013 کے الیکشن جو تھے یہ واحد الیکشن ہے پورے 76 سالہ تاریخ کے اندر جو چیلنج ہوئے, اور جس کے اوپر ایک سپریم کورٹ کی باڈی بنی, ایک کمیشن بنا یا ایک کمیٹی بنی, اس نے جائزہ لیا, تفصیلات جمع کی, تمام جو شکایت کنندگان تھے ان کو جمع کیا, ان کی شکایات اور ان کی دستاویزات دیکھی,
اور فیصلہ یہ کیا کہ نہیں، الیکشن کے اندر کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی اور اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں یہ ٹھیک ہیں، یہ درست ہیں۔ تو گویا ایک الیکشن جس کے اوپر مور تصدیق ثبت ہے سپریم کورٹ کی، وہ 2013 کے الیکشن تھے۔ اب 2013 کے کامران خان صاحب جو لیول پلینگ فیلڈ تھی، اگر میں اس کا تذکرہ کر دوں انتہائی اختصار کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت تھے، میر ہزار خان کھوسو ان کے دوست تھے جن کو انہوں نے نگران وزیر اعظم بنوایا، چاروں صوبوں کے اندر ان کے نگران وزرائے اعلیٰ تھے، اور آرمی چیف تھے اشفاق پرویز کیانی جنہیں وہ توسیع دے چکے تھے۔ اب دیکھیے افق تا افق کوئی بھی ایک بھی پہلو، ایک بھی گوشے سے چلنے والی ہوا مسلم لیگ نون کے حق میں تھی؟ نہیں تھی۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ سرے سے نہیں تھا۔ آج اگر یہ فضا ہو کہ پی ایم ایل این کے شہباز شریف صاحب صدر مملکت ہوں اور یہی کیفیت باقی عہدوں کی ہو تو نہیں مانا جائے گا۔ آج تو کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ آج جو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ کہاں ان کو رکاوٹ پڑ رہی ہے۔ ہاں، ایک جماعت جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس کی جسٹیفیکیشنز اپنے طور پر ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو عام طور پر ہم ڈسکشن میں لا نہیں رہے ہیں، آپ نے بھی اپنی گفتگو میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ سوال بڑا واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ پارٹی جس کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے اور جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ان واقعات کو اون کرتی ہے، ان واقعات میں ملوث ہے، ان واقعات کی ایک یہ واقعات نہیں ہے کہ جلاؤ گہراؤ ہو گیا، یہ کنسپائریسی سامنے آئی ہے کہ فوج کے اندر جس کے متعدد افسروں کو سزائیں بھی مل چکی ہیں ان کو بھڑکا کے ایک اشتعال پیدا کر کے آرمی چیف کا تختہ الٹا جائے۔ اب یہ ہے کنسپائریسی۔ اگر اس کنسپائریسی کو آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے زمرے میں سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی بھی یہ عمومی قسم کا ایک سیاسی احتجاج تھا، جمہوری احتجاج تھا، تو پھر تو دوسری بات ہے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر ہمیں ایک لائن کھینچنی ہوگی، کیا ان کو بھی ہم سیاسی جماعت کے زمرے میں ڈال دیں؟ دیکھیں نا، محترمہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، الذوالفقار بنی، الذوالفقار نے بڑے جتن کیے، مرتضیٰ بھٹو صاحب الیکشن بھی لڑے، سب کچھ ہوا، لیکن پذیرائی نہیں، اس نے ڈس ایسوسیٹ کیا، پیپلز پارٹی نے کھلے بندوں کیا، رشتوں ناتوں کو توڑ کے کیا۔ اب ہمارے ہاں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف جس طرح قید تھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے عوض، کیا خان صاحب اسی طرح کے الزام میں قید ہیں؟ کیا ان کے اوپر اسی طرح کے الزامات کا بوجھ ہے؟ پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ایک پولیٹیکلی بہت بڑا ضروری تجزیہ ہے آپ کا، بہت امپورٹنٹ تجزیہ ہے، لیکن بہرحال اس تجزیے کا منصف جو ہیں وہ بہرحال وہ پاکستان کے 17-18 کروڑ جو لوگ ووٹر ہیں، جو اہل ہیں، وہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہی اس بات پہ ظاہر ہے کہ حتمی رائے انہی کی ہوگی کہ وہ اس تمام آپ کا جو بیانیہ ہے، یقیناً اس کا اپنا ایک بڑا وزن ہے۔ لیکن بہرحال میں اور آپ تو ہم تو اس کے مبصر ہیں، لیکن فیصلہ تو اس کا اب تاریخ کرے گا۔ اب تاریخ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بتائیے کہ نون لیگ کی کیا تیاری ہے، اور اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے نا کہ اگر ایسا موقع آتا ہے کہ نون لیگ حکومت بنا پائے سینٹر میں تو نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے نا؟ جی کامران خان صاحب، اب تک ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایم ایل این دوسری تمام جماعتوں سے آگے جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، تیاریوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے اجلاس طلب کیے ہیں، پارلیمانی بورڈز تشکیل دیے ہیں، الیکشن سیل تشکیل دے رہے ہیں، مینیفیسٹو کمیٹی بنا دی گئی ہے، درخواستیں طلب کی گئی ہیں جو ہمارے امیدوار ہیں نیشنل اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے، تو یہ ساری ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے اور ہم آہستہ آہستہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری اس سے شد و مت سے چلائیں گے۔ آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این جیتتی ہے اور اسے حکومت سازی کا موقع ملتا ہے تو پی ایم ایل این کی جو رائے ہے یا اس کی جو مشاورتی یا سی ڈبلیو سی یا سی ای سی کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ کہانی وہیں سے شروع ہوگی جہاں 28 جولائی 2017 کو ٹوٹی تھی۔ جس کرسی سے نواز شریف کو اتارا گیا تھا، جبر سے، زور سے، دھاندلی سے، ملی بھگت سے اداروں کی، وہاں انہیں فروکش کیا جائے گا، انہیں بٹھایا جائے گا۔ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے۔ نواز شریف خود کیا فیصلہ کرتے ہیں ان کی ثواب دید ہے، لیکن پارٹی کا فیصلہ یہی ہے بشرطے کہ پارٹی اس پوزیشن میں آتی ہے کہ وہ حکومت سازی کرے۔ اب یہ بھی فرما دیجئے گا کہ
کل ورکرز کا کنونشن تھا اور نواز شریف صاحب کی بڑی ایک براہ راست ورکرز کے ساتھ بڑی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، یہ اچانک ایک ہفتے کے لیے آگے بڑھا دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یہ جو ہمارا اجلاس گزشتہ ہوا تھا وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کے آنے کے بعد پاکستان میں، اس کے اندر یہ موضوع زیر بحث آیا تھا، پرٹیکولرلی فلسطین کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اور آراء یہ آئی تھی کہ جی ہمارا بھی ایک اجلاس اس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو نواز شریف صاحب کا خیال یہ تھا کہ نہیں، اس طرح نہیں، پھر ایک وسیع تر اجلاس بلائیں، جنرل کونسل کا اجلاس بلائیں جہاں کارکن ہوں، سارے لوگ ہوں، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، تو ہم وہاں فلسطین ہی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے گیدرنگ کریں گے تاکہ کہ زیادہ مؤثر اور واضح پیغام دیا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی تیاریوں میں تھوڑا سا وقت لگ گیا تو اس کو ایک ہفتہ آگے کر دیا گیا۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ۔ محترم عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، انکریجنگ معاملات ہیں۔ پاکستان کی معیشت بہت تباہ حال رہی ہے، پچھلے تقریباً 2 سال اس میں کہیں سے بھی جان نظر نہیں آ رہی تھی، بہت برا حال تھا، اب اس میں ریکوری نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ پچھلے 2-3 مہینوں کے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران اکنامک ٹیم نے جو اقدامات کیے ہیں، یقیناً اس میں بہت بہتری کے آثار ہیں۔ کئی اشاریے ایسے ہیں جو کہ بہت ہمت افزائی کا باعث ہے اور آگے ایک اچھی راہ دکھا رہے ہیں اکنامک ایکٹیویٹی، اور اس حوالے سے جو روبسٹ اس وقت صورتحال نظر آئی ہے، خاص طور پہ اسٹاک ایکسچینج میں، جہاں پہ پاکستان اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ کھڑا ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ آگے کا راستہ، نگران حکومت کے انتہائی اہم اکنامک ٹیم کے کامرس منسٹر ہیں، انڈسٹریز کے، ٹیکسٹائل کے، جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں الیکشن کاؤنٹ ڈاؤن کے ساتھ نگران حکومت کی رخصتی کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی آغاز ہو گیا ہے۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک بااختیار نگران وفاقی حکومت بنی۔ نگران کابینہ میں ڈاکٹر شمشاد اختر، محمد علی، جناب گوہر اعجاز، ڈاکٹر عمر سیف جیسے پروفیسرز اور نان کنٹروورشل لوگوں کو شامل کیا گیا، اور کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے کہ نگران دور حکومت میں تباہ حال معیشت کی بحالی کی کچھ کوپلیں پھوٹی ہیں، اور SIFC کے تحت ان امید کی کرنوں سے روشن مستقبل کے قوی امکانات ہیں۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح 53,127 پوائنٹس کی حد کو چھو لیا ہے، اور اس مالی سال اب تک اسٹاک مارکیٹ میں 26% اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پہ قومی معیشت میں جو تباہ حال معیشت تھی اس میں بحالی کی آثار نمایاں طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک حوصلہ افزا تصویر بنتی نظر آ رہی ہے، اور یقیناً اس میں نگران حکومت کی جو اکنامک ٹیم ہے اس کی کاوشوں کا بڑا ہاتھ ہے اس میں۔ اسٹاک مارکیٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلے چند مہینوں میں 26% اضافہ ہو چکا ہے۔ لسٹڈ کمپنیز اور خصوصاً کمرشل بینکس نے ریکارڈ منافع کمائے ہیں، شیئر ہولڈرز کو زبردست ڈیویڈنڈز ملے ہیں۔ اب اگر ملک میں سیاسی اور معاشی غیر یقینی کا مکمل خاتمہ ہو گیا تو یقیناً 2024 میں اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس 1,00,000 پوائنٹس کی سطح تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ ناممکنات نہیں ہے اور یہ بالکل کوئی خوابی بات نہیں ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شہباز حکومت کے 16 ماہ کے دوران مایوس کن معاشی اشاریوں نے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ تاہم حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اب IMF کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ مالیاتی خسارہ، FBR کی ٹیکس وصولی، سرکولر ڈیٹ کی اعداد و شمار IMF کے طے کردہ اہداف سے بھی بہتر ہیں اس وقت ہے۔ پچھلے مہینے ایکسپورٹس میں ریکارڈ 13.5% اضافہ ہو چکا ہے، اور اس مالی سال کے 4 ماہ کے دوران ایکسپورٹس میں معمولی اضافے اور امپورٹس میں ریکارڈ 18% کمی کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں 34% کمی آئی ہے۔ نگران دور حکومت میں بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم ہونے سے قومی خزانے پر بوجھ میں کمی آ رہی ہے۔ گیس کی قیمتیں 194% تک بڑھنے سے گیس کے گردشی قرضوں میں اضافہ رک چکا ہے۔ نگران حکومت نے ملک کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں گیس کی قیمتوں یعنی سوئی نردن اور سوئی سدرن گیس کی قیمتوں میں فرق کو کم کر دیا ہے، بلکہ کسی حد تک اس کو ختم کر کے پہلی بار ایک یکساں نظام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، جو یقیناً ایک گیم چینجر نظام ہے۔ نگراں دور حکومت کے آغاز سے ہی اس کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ حوالہ، ہنڈی، ڈالر اسمگلنگ، افغان ٹرانزٹ کے خلاف بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے،
جس نے پاکستان کی معیشت کو زبردست سہارا دیا، اور اسی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اسمگلنگ کے خلاف اس فیصلہ کن کارروائی کے نتیجے میں انٹر بینک میں ڈالر 304 روپے تک جو پہنچ گیا تھا وہ 274 روپے تک پہنچا، تاہم پچھلے 2 ہفتوں سے روپے کی قدر میں روزانہ معمولی اضافہ ہو رہا ہے اور ڈالر 286 روپے کا ہو گیا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ IMF کی شرائط کے مطابق انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں اب بھی ڈالر کے ریٹ میں بہت ہی کم، یہ تقریباً 1.25% کا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ FBR نے اس مالی سال کے 4 ماہ میں 37% اضافے سے 2748 ارب روپے کی ٹیکس آمدن جمع کی ہے، اور 37% تک پہنچ جانے والی مہنگائی اب تقریباً 26.5% پر آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 26 جون سے شرح سود 22% پر برقرار ہے۔ نگران حکومت نے خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کے لیے بھی منصوبہ بندی کی ہے، جس میں قومی ایئر لائن PIA سر فہرست ہے، اور یہ تمام اقدامات جو ہیں یقیناً اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے نگران حکومت کی اکنامک ٹیم پہ، اور دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ 3 مہینے اس سلسلے میں کیا مزید بہتری لاتے ہیں، اور پھر جو اس وقت جو حالات میں بہتری آئی ہے، سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ وہ حکومت جو اب آنے والی ہے وہ اس کو سسٹین کرتی ہے، اس کو اڈاپٹ کرتی ہے، اس کو آگے بڑھاتی ہے، اور اس کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو گزشتہ حکومت ہم نے دیکھی ہے PDM کی حکومت، جناب شہباز شریف کی حکومت، اس نے پاکستان کی معاشی کی جس تباہ حالی تک چھوڑا تھا، یقیناً اس سے اس کی یہ ریکوری ایک میریکلس ریکوری ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نگران وفاقی وزیر صنعت و تجارت و ٹیکسٹائل، نگران حکومت میں جو اکنامک ٹیم ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، یہ نمبرز بڑے اچھے آئے ہیں۔ ابھی ہم عارف حبیب ریسرچ کی رپورٹ دیکھ رہے تھے، اور بڑی انکریجنگ یہ تمام اوور آل سچویشن نظر آ رہی ہے، اور آج آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہی پیس جاری رہی تو 2024 وہ سال ہوگا جب پاکستان سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جو ہے وہ 1 لاکھ تک پہنچ جائے گا۔ آپ اس پہ آپ کہتے ہیں یہ میرا خواب نہیں ہے، یہ یقینی ہے، اور یہ کہ یہ اس میں ایکسپورٹس میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تقریباً کم از کم $10 بلین کا اضافہ ہو جائے گا، اور یہ جو ٹرف کی ہماری صنعتیں لگی تھی جس میں ہم نے $4 بلین تقریباً خرچ کیے ہیں، وہ بھی رول آؤٹ ہو جائے گا۔ تو اوور آل بڑی آپ بہت حوصلہ افزا پکچر دے رہے ہیں، مگر آپ لوگ 3 مہینے میں جا رہے ہیں بہرحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، آپ نے 3 مہینے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے بہت اچھے طریقے سے بتائی، ایلیبریٹ کر کے بتائی۔ میرا ایمان ہے انما الاعمال بالنیت، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو سارے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی نیت یہ تھی کہ پاکستان کو جو ہے ہمیں جتنے دن بھی ہیں، چاہے 3 مہینے ہیں، چاہے 4 ہیں، چاہے 5 ہیں، چاہے 6 ہیں، ہر گھنٹے کو جو ہے ہر منٹ کو اس لیے استعمال کرنا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کچھ کر سکے۔ آپ نے ریفارمز کا ذکر کیا۔ افغان ٹریڈ $6.7 بلین پہ پہنچا ہوا تھا، اور سب پاکستان میں چیزیں جو ہے اس میں سے میجورٹی بک رہی تھی۔ الحمدللہ جو ہے وہ SIFC نے بہت بڑا کردار ادا کیا اس میں، اور میں جو ہے وہ جنرل صاحب کو جو ہمارے وہاں پہ موجود ہیں سارے آرم فورسز کے، اور ہماری جو سول گورنمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر، ان سب نے جو ہے جس کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو فالو کیا، آپ کے سامنے ہے اس کا رزلٹ۔ اور حوالہ ہنڈی سب جو ہے وہ جو ایک جس کو ہم مارکیٹ کی زبان میں کہتے ہیں گولا گھوم رہا تھا کہ جناب وہ مال آ رہا تھا اور مال بک کے دوبارہ سے حوالے میں پیسے لیے جا رہے تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کیا ڈالر کا ریٹ ہے یا کیا نہیں ہے، وہ تو ہر وقت 50% کے ایڈوانٹیج تھے ڈیوٹی کے ڈفرنس پہ، اور اس کے رزلٹ میں ہم نے دیکھا کہ کرنسی 160 روپے کی 15 مہینے میں 340 روپے حوالہ پہنچ گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے وہ کام بند ہوا۔ اب ملک جو ہے دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے وہ ملک کی ایکسپورٹ تھی۔ ملک میں جو ہے تقریباً آپ کے علم میں ہے کہ 1.1 ٹریلین روپیز کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی پچھلے 2 سال میں، جس میں سے 390 ارب روپے تقریباً 40% کے ٹرف کے اوپر سستے ریٹوں پہ قرضے دیے گئے تھے، اور بہت بڑا یہ اعتراض تھا کہ یہ صنعتیں کیوں نہیں چل رہی، یہ ایکسپورٹ کیوں نہیں ایڈ کر رہی۔ میرا اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ ان صنعت کاروں نے بھی اس میں 60 سے 65% اپنے پیسے لگائے ہوئے ہیں، بینکوں کا 35 سے 40%، اسٹیٹ بینک نے، حکومت نے بھی ان کو رعایتی قرض دیے ہوئے، چل کیوں نہیں رہی۔ اس کا میجر وجہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی کہ جناب جو نئے کارخانے چلنے تھے ان کو کہا گیا آپ کو $12 پہ گیس ملے گی، اور جو پرانے کارخانے چل رہے تھے انہوں نے اس گیس کے مالک بن گئے تھے، گیس کی رجسٹری کرا لی تھی اپنے نام کی کہ جناب وہ $4 ملیں گے۔
کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے ایسا ہو کہ نیا کارخانہ لگے تو اس کو آپ کو ڈس ایڈوانٹیج، اس کو تو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا ریفارم ہے جس میں نئے اور پرانے کارخانے چاہے جس صوبے میں بھی لگ رہے ہیں ان کو ایک قیمت جو ہے اس صوبے کی اپنی ویٹڈ، اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن کو کسی جگہ پہ بھی جو آرٹیکل 158 ہے کسی جگہ پہ اس میں فرق نہیں ڈالا گیا، اور سندھ کے لیے ایک پرائس کی گئی اور نارتھ کے لیے ایک پرائس کی گئی، اور ابھی بھی $1 سے $1.5 کا فرق ہے کیونکہ سندھ میں نیچرل گیس کی جو ہے نیچرلی اس پہ فلو زیادہ ہے، لیکن اب اس کا ڈفرنس ختم ہو گیا. اور اصل بات یہ ہے کہ نئے کارخانے جو سندھ میں بھی لگے ہیں وہ رو رہے تھے کہ ہم نے کارخانہ لگایا اور ہمیں $12 ہم تو چل ہی نہیں سکتے. اب وہ تمام کارخانے جو $5 سے $6 بلین ہمارے ملک کی ایکسپورٹ ایک دفعہ جکڑی ہوئی تھی پچھلے 2 سالوں سے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ چلنی شروع ہو گئی. اس کا رزلٹ آپ اس مہینے اکتوبر میں دیکھ سکتے ہیں. پہلی دفعہ ہم نکلے ہیں 1 سال کے بعد $2.2 بلین سے ایکسپورٹ کا نمبر بڑھ ہی نہیں رہا تھا. اس مہینے $2.7 بلین اکتوبر بند ہوا ہے، $500 ملین مہینہ ایوریج جو ہے. جتنی پورے آپ 12 مہینے دیکھیں، آپ جولائی بھی دیکھیں تو 2.1 تھا، پچھلے سال کا اکتوبر دیکھیں تو بھی 2.2 تھا، تو $2.7 بلین مطلب $500 ملین مہینے سے اس مہینے سے ایکسپورٹ اٹھ چکی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر بھی پہلا مہینہ ہے جو 12 مہینے بعد اٹھا ہے، اور سب سے بڑی گروتھ ہمارے ہاں ایگریکلچر سیکٹر سے آ رہی ہے، کیونکہ خدا کا شکر ہوا ہے، خدا کی رحمت ہو گئی کہ جو ہے وہ اس وقت ریکارڈ کراپس ہیں ہمارے پاس. امپورٹس کرٹیلمنٹ بھی ہو رہی ہے کیونکہ کاٹن کی کراپ بمپر ہے ہمارے پاس. کاٹن کی امپورٹس جو پچھلے سالوں میں اسپیشلی ان 3 مہینے میں پچھلے سال تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے. رائس کی بمپر کراپ ہے، رائس نے بہت اچھا ایکسپورٹ کے فگرز دیے ہیں. ایک نئے آئٹمز انٹروڈیوسڈ ہو رہے ہیں. خان صاحب آپ حیران ہوں گے، سیسمی سیڈ ریکارڈ ایکسپورٹس دے رہا ہے سیسمی سیڈ اس وقت. تو جو ہماری انجینئرنگ گڈس تھیں اس نے پہلی دفعہ ایکسپورٹ گروتھ دی ہے اس 12 مہینے میں، جس کو دیکھتے ہوئے اسپیشلی کیبنٹ میں ہم لوگ لے کے گئے. محمد علی صاحب اور میری اس میں ڈسکشن ہوئی اور ہم کیبنٹ میں لے کے گئے کہ جو ڈفرنس ہے ٹیکسٹائل اور ایکسپورٹ کے 5 سیکٹرز کا اور باقی مینوفیکچرنگ سیکٹر کا، وہ پہلے پروپوز کیا تھا کہ 2050 جو ہے 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کا ہو اور باقی کے لیے جو ہے وہ $2600 ریٹ ہو، جو کہ 25% تھا. ہم نے فیصلہ کیا یہ زیادتی ہے، باقی لوگوں کو بھی جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا ٹیرف دینا ہوگا جس پہ وہ بھی وائبل ہو. تو ہم نے فیصلہ کر کے محمد علی صاحب نے، میں نے، وہاں پہ ہماری شمشاد اختر صاحبہ نے، ECC نے فیصلہ کیا کہ اس کو ریوائز کیا اور $2100 اور $2200 کا دونوں کا ریٹ دیا، جس میں 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کو ابھی بھی ہم نے $100 یا 5% کا ایڈوانٹیج دیا، بٹ باقی سب سیکٹرز کو ہم نے $2200 پہ لے آئے 2600 سے. اس ساری بات کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بھی ڈائیورسفائی کرنا ہے. ہمیں اس بات کا مطلب ہے کہ ہم تمام لوگوں کو انکریج کریں، اور مجھے اس نمبرز میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم انکریج کر رہے ہیں باقی سیکٹرز کو اس کا رزلٹ آ رہا ہے. ہمارے پاس 3 بہت بڑی مارکیٹس ہیں کامران خان صاحب. سینٹرل ایشین سٹیٹس وہ ہم نے کھولنی ہے، افریقہ ہم نے کھولنی ہے، GCC ہم نے کھولنی ہے. یہ 3 ریجنز پڑے ہوئے ہمارے سامنے، ہم ان کا اپنا جو ہے وہ اب ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہی نہیں لے رہے. ہمارے پاس پروڈکٹس بھی ہے، مینوفیکچرنگ بھی ہے، ہم وائبل بھی ہیں. میں نے ایک نیت کی تھی پہلے دن اور آج آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں $100 بلین کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی پالیسی بنا کے جاؤں گا، اور اس پالیسی کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بنا کے جاؤں گا کہ ملک اس لائن پہ چل پڑے. آپ نے سٹاک مارکیٹ کی بات کی کہ آج ہم $27 بلین پہ ہیں، ہمارا 4P بھی نہیں ہے. 8P تو مارکیٹ پچھلے 10 سال کی ایوریج ہے. اس کا مطلب ہے $54 بلین کی مارکیٹ ہونی چاہیے، 1 لاکھ کی سٹاک مارکیٹ ہونی چاہیے. صرف انویسٹر کانفیڈنس چاہیے. ایسی مارکیٹ تو دنیا میں نہیں ہے جو کہ آپ کو 100% ریٹرن دے سکے 1 سال میں. اور میں ہر جگہ جا کے کہہ رہا ہوں، چائنا میں بھی میں نے جا کے یہی بات کی ہے، سعودی عربیہ میں بھی جا کے یہی بات کی ہے، ہر جگہ میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان جیسی کوئی کہاں کیپٹل مارکیٹس ہے، نہ پاکستان کی جیسی اپرچونٹی ہے. خان صاحب آپ حیران ہوں گے جب ہم چائنا گئے تو چائنا کے اندر اتنا پازیٹیوٹی تھی اس دفعہ کہ میں خود حیران ہوا. مجھے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تھرسڈے کو واپس آنا تھا، میں نہیں آیا کہ 40 کمپنیوں کی ریکویسٹ پڑی تھی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں فرائیڈے سیٹرڈے آخری منٹ تک جس کمپنی نے تھی اس کو ریکارڈ، میں 15 دن بعد دوبارہ جا رہا ہوں. اب میں ٹیکسٹائل سیکٹرز کو بھی لے کے جا رہا ہوں، میں انجینئرنگ سیکٹر کو بھی لے کے جا رہا ہوں. فوکس تو وہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے سینیریو میں دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی ہے، یہ ساری چیزیں پچھلے 3-4 مہینے تو فینٹاسٹک رہے ہیں ہر لحاظ سے ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ جو ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ اب آنی تھی اور آنی چاہیے، جس کے لیے بڑی کوشش ہوئی ہے، اس کی ہمیں کوئی سبسٹینشیل پروف کیوں نہیں نظر آ رہا فوڈ سیکیورٹی کے معاملے میں، ایگریکلچر میں؟
اور دوسری جگہوں پہ، اور پھر ڈائریکٹ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی آنا چاہیے نا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مارکیٹ تو 100% ریٹرن دینے والی مارکیٹ ہے، اس میں تو لوگ لائن لگا کے جو ہیں وہ شیئر خریدیں فارن انویسٹرز. اس طرح کی مارکیٹ تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ بیسٹ مارکیٹ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج. خان صاحب بڑی آسان بات ہے، ہر چیز کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے. آپ نے ابھی تیسرا مہینہ ہے، آپ نے اسٹیبلٹی دی ہے، اور اسٹیبلٹی کے ساتھ سب سے بڑی ایکسچینج اسٹیبلٹی ہے. ایکسچینج کی اسٹیبلٹی کے ساتھ ہی ملک چلنا ہے، اور ہماری جو ڈائریکشن جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کر کے جائے گی وہ ڈائریکشن سیٹ کر کے جائے. یہ کسی جگہ پہ خان صاحب ہمارے یہاں کوئی شارٹ فال انٹر بینک میں نہیں تھی. یہ صرف جو ہے اسمگلنگ ہوئی، اور صرف جو ہے منی ہمارے یہاں لانڈرنگ ہوئی، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے یہاں فلائٹ آف کیپٹل ہوئی، جو اس کی وجہ سے ہم 160 سے لے کے 340 تک پہنچ گئے. اور اب آج 200 اگر 84 روپے پہ کھڑے بھی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اسٹیبلائز ہونے کی ضرورت ہے. ہم ایک اسٹیبل کرنسی کے ساتھ آگے چلیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے کس طرح ترقی کرتا ہے. ایسی مارکیٹ، ایسے لوگ، ایسی انڈسٹری، اتنا پوٹینشل کہیں نہیں ہے دنیا میں. میں ایک کمپنی سے چائنا میں خان صاحب بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں 1 لاکھ ایکڑ پہ صرف چلی گرو کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں. دوسری کمپنی بات کر رہی تھی کہ مجھے آپ جو ہے وہ 10-10 ہزار ایکڑ کے وہ پورے میٹ کے کوآپریٹیوز تھے، ہمیں دیں، ہم میٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے. تیسری کمپنی آ کے میرے پاس بیٹھی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہاں پہ کینولا سیڈ لگانا چاہتے ہیں. وہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے. $5 بلین کا ہم پام آئل امپورٹ کرتے ہیں. ہم نے ختم کرنا ہے، پالیسی بنا کے جائیں گے یہاں سے. ہم نے ختم کرنا ہے یہاں سے کہ جو ہم ایگریکلچر گڈز ہیں، آپ حیران ہوں گے اس مہینے سب سے بڑی، جیسے میں نے کہا ہے $350 ملین مجھے گروتھ آئی ہے ایگریکلچر اینڈ فوڈ پروڈکٹ سے. ہم کمپلیٹ چین کو یہ جو ہے اس کو ECC اور کیبنٹ سے کمپلیٹ سپلائی چین ہماری جو اس کی لاجسٹکس کی ہے، اس کی سٹوریج کی ہے، پوری کولڈ چین کو ہم انڈسٹری ڈکلیئر کر کے جا رہے ہیں. رائس انڈسٹری کو، رائس جو جتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو بھی انڈسٹری ڈکلیئر کر کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری فارماسیوٹیکل ہے، وہ ہماری فارماسیوٹیکل ورلڈ کلاس ہے. اس وقت اس کی ایکسپورٹ ہی نہیں ہے. اس کو ہم نے افریقہ کے اندر اور سینٹرل ایشیا کے اندر لے جانا ہے. یہ صرف ایک انڈسٹری ہمیں $10 بلین دے کر. اتنا پوٹینشل ہے ہر جگہ، اتنا پوٹینشل ہے. صرف ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو صرف پش کرنے کی ضرورت ہے. کیا کریں گے یہاں سے پیسہ لے جا کے ایک اپارٹمنٹ خرید کے $1 ملین کا دبئی میں، پتہ نہیں ادھر وہ جو ہے وہ اس کی کیا ریٹرن آئے گی. پاکستان میں تو 100% ریٹرن ہے ہر جگہ. ایگریکلچر جو SIFC میں خان صاحب دیا ہے، اس میں 7 لاکھ ایکڑ کے اوپر اس وقت پوٹینشل ہے کہ جائیے جا کے جو ہے وہ چولستان میں بنجر زمین تھی، کہ وہ جا کے اس بنجر زمین پہ وہ 2 سے 3 سال لگیں گے. لیکن اس کے علاوہ 7 سے 10 لاکھ ایکڑ زمین ایسی ہے جو کہ پاکستان کے اندر جس میں پانی بھی ہے اور اس پہ کاشت نہیں ہو رہا، اور اگر ہو بھی رہا ہے تو اس کی ایگریکلچر ایلڈ بہت کری. اگر $5 لاکھ ایکڑ کی بھی ایلڈ لے لیں تو یہ $20 بلین ہم ایگریکلچر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ملک سے. یہ تو 1 سال میں پاسبل ہے. ہمارے ملک میں کسی چیز کی خان صاحب کمی نہیں ہے. کمی صرف اس بات کی ہے امپلیمنٹیشن کی. ول چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے. بہت بہت شکریہ. آپ نے ظاہر ہے کہ قوم کے لیے بہت انکریجنگ پکچر ہے، اور یہ کوئی خوابی پکچر نہیں ہے جو گوہر اعجاز صاحب پیش کر رہے تھے. اس کے نتائج بھی سامنے آئے الحمدللہ. پچھلے 3 مہینے کے دوران جو پرفارمنس رہی ہے یقیناً وہ بہت بہتر رہی ہے. پاکستان کی معیشت کے حال 3 مہینے پہلے دیکھیں اور آج کا حال دیکھیں، یہ بہت بہت بہتر حالات ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.